अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल अलक को कंप्लीट करेंगे और उसकी जो लास्ट 4 आयत हैं जो रह गई थी, इंशाल्लाह हम उनको शुरू करते हैं आयत नंबर 15 से। तो चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। जो आयत नंबर 15 है उसका मैंने आधा हिस्सा जो है वो पहले करूंगी और फिर बाकी का आधा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो जी सिस्टर मोमिना आप हमारे साथ हैं? जी मैम। ओके, आप मुझे बताएं जो जो शुरू में ये जो कल्ला है ये क्या है? मैम कल्ला हर्फ रिदा और जजर है। गुड गुड इसका माशाल्लाह। मतलब डाटा पर और रोक से है। बिल्कुल ठीक। ये डांट कर रद्द करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज को रद्द करना किसी बात का। ठीक हो गया। अच्छा, ये जी जो ला इन है इसके अंदर 2 हरूफ हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से हरूफ होंगे? मैम लाम ये जो लाम है ये लाम कसम का है और हम्म, हर्फ शर्त इन है इसमें, तो ये माशाल्लाह, बनकर इन। बिल्कुल ठीक। इसमें लाम है और प्लस इन, ये 2 चीजें जुड़ कर आई हैं, लाम कस्मिया के तौर पर और इन हर्फ शर्तिया के तौर पर। माशाल्लाह, परफेक्ट। लम क्या है? लम मैम नफी जाजिम है, मुजारे को जजम देते हैं। हाँ, ये भी हर्फ है और जाजिम है और प्लस नफी है, यानी कि ये जाजिम इसलिए है क्योंकि अपने बाद में आने वाले फेल को जज़म में ले जाता है, नफी इसलिए है क्योंकि तर्जुमे में नफी का मफहूम देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें कि माशाल्लाह 4 हरूफ आए हैं अगट्ठे, 1 2 3 और 4 4 हरूफ तक हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा या जुमला फेलिया स्टार्ट होगा। यानी हरूफ से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जुमला चलेगा। हरूफ के बाद जहां भी हरूफ खत्म हो, चाहे 50 हरूफ आ जाए, जब भी उन हरूफ के बाद कोई प्रॉपर कोई इस्म या फेल आएगा, उससे फिर हम डिसाइड करेंगे कि जुमला इस्मिया बनेगा या जुमला फेलिया। तो अभी तक 4 हरूफ आए हैं, तो अब एक ही लफ्ज, एक कलिमा रह गया है। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या है, आया फेल है, इस्म है, हर्फ है, वो क्या है। तो आपको क्या लगता है ये यंतही क्या होगा? यंतही मैम फेल है। दैट्स गुड अ, माशाल्लाह। इसका कैसे पता मादा चला कि ये नून, फेल है? आपको इसमें कोई निशानी कोई क्योंकि पता चलती है? जी यंतही ये आ रहा है, या से शुरू हो रहा है, फिर मुजारे की निशानी है गायब के गुड, सिगा की। एक और निशानी हो इसका रहा है, यंतही, एक निशानी ये पीछे है। ये जो लम है ना, ये अच्छा फेल, यंतही जी। हाँ ये फेल पे आता है, जी ये इसम पे नहीं आता। जी ठीक हो मैम। गया, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा जब लम आ गया तो आगे अब फेल जरूर आएगा, और फेल भी फेल मुदारे आता है। जी ठीक हो गया। मुजारे। और जी मैम। या मुदारे, इलामत मुदारे भी नजर आ रही है। अच्छा, तो अब आपको इसमें अगर चले, आपने ये बता दिया कि फेल मुदारे है, चलाती हूँ मैं स्लाइड अपनी। फेल मुदारे है, अब कौन सा फेल मुदारे होगा? मारूफ, मजजूम, मंसूब? इंतहा यंतही, ये मादा इसका है नून हा या, नहाया। और ये जो है आया है इन, मैम इनफाल से आया है, इंतहाया, इंतहाया यंतही, कौन सा बा बनता है ये? इनफाला, इनफाला इसके इनफाल अंदर बन। कौन सा एक्स्ट्रा लेटर है? आपने बताया नून, हा और या एक रूट लेटर लेटर है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा ता है ना? इफ्ताला, जी जी मैम तो इफ्ताल, ये इफ्तियाल। इफ्तियाल, वेरी गुड। ये जो ता होता है ये सिर्फ एक ही मादे में आता है, 2 मादे में इनफैक्ट ता आता है, बाबे इफ्तियाल और बाबे इस्तिफाल। लेकिन इस्तिफाल में अगर होता तो सीन भी आता, तीन भी तो आया। वो सीन नहीं है, तो इसका मतलब कि बाबे इफ्तियाल, जो खाली ता अगर आएगी तो वो सिर्फ एक ही है, वो बाबे इफ्तियाल। तो दैट्स गुड जी माशाल्लाह। अब मुझे ये बताइए कि ये लम की वजह से ये मजूम होगा, मंसूब होगा, या कुछ भी नहीं होगा? ये मजदूम ये हुआ है मैम, ये बन रहा था इन तहाया यंतहियु, तो इसमें से या जो है तो ये मजदूम किया तो ये या गिर गई और ये हा के नीचे जेर आ गई, सिर्फ जेर है, वेरी, जेर तो है ही, तो ये हम्म, मजदूम है, इससे पहचान हो माशाल्लाह, रही। परफेक्ट और परफेक्ट, जबरदस्त। हुआ फाइल है इसके अंदर और बाब इफ्तियाल हुआ से है। फाइल है। जी अब मैं यहाँ पर ये जो आपने माशाल्लाह ये पूरा का पूरा जो है ना जुमला फेलिया शर्तिया बना, कसम महजूफ है यहाँ पे। ये जो लाम में कस्मिया था ना, लाम कस्मिया, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे वल्लाही जो था वो कसम थी, और उक्सिमु फेल था उसका।
کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی. تو اقسم فعل اپنے متعلق فعل یعنی واللہ سے مل کے پھر پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے، تو وہ پورا کا پورا ہی محذوف ہے. صرف اس نے اپنی نشانی چھوڑ دی ہے اس پورے نے کہ لام قسمیہ کو ڈال دیا، جسے میں پتا چلا کہ یہاں پہ قسم کا مفہوم موجود ہے. تو وہ قسم البتہ موجود ہے کہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو وہ قسم جو ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے. اور اس کے اندر پھر ایک شرطیہ مفہوم ہے، کیونکہ ان شرطیہ بھی آ رہا ہے، تو وہ ایک شرطیہ مفہوم بھی موجود ہے. جب ہم ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ شرط بھی پتہ چلے گی کہ وہ کیا ہے. تو ابھی اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. جی ترجمہ بتائیں. اللہ اللہ ہرگز نہیں، ہوں لئن ضرور اگر، ضرور بھی ضرور اگر وہ یا تنہا یعنی سے مطلب اگر وہ نہیں رکا، اگر وہ نہیں رکا. اگر وہ باز نہ آیا یا نہ رکا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. نہا کا مطلب یہی ہوتا ہے روکنا، رکنا، مطلب باز کرنا، اس کو روکنا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو نا یہاں پہ یہ ینتہی کا ویسے آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلین بھی کیا ہے، اس کو میں تھوڑا ریٹن فارم میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ لفظ یوں تھا ینتہیو. آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں آخر میں پیش آتی ہے تو ینتہیو. اب یہ اس میں یہاں پہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ جب میں رول لکھا ہوا بھی لے آتی ہوں کہ جب جائے ناقص متحرک ہو، دیکھیں پیش ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو. تو یہ دیکھیں زیر ہے. اب زیر کی اور یا کی آپس میں دوستی ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو یا ناقص ہوتی ہے وہ اپنی حرکت گرا دیتی ہے، وہ اپنی دوستی کے پیچھے اپنی حرکت کو قربان کر دیتا ہے. یہ یا ناقص اپنی دوستی کو قائم رکھتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے. تو یہ بن جائے گا ینتہی. یعنی یہ نارمل عام فعل مضارع ہے، معروف معلوم جسے کہہ لیں، عام معروف مرفوع جسے کہیں گے، جن نہ تو مجزوم ہے اس ٹائم یہ، نہ ہی منصوب ہے، یہ عام فعل مضارع ہے. اب اگر یہاں پر اس صورت میں جو یا کے ساتھ موجود ہے، اب یہاں پہ پیچھے اگر ایسی صورت میں کوئی بھی حرف جازم آ جائے، کوئی بھی حرف جازم آ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ حرف علت جو ہے نا وہ مجزوم دکھانے کے لیے اس کو غائب کرنا پڑتا ہے، اس کو گرا دینا پڑتا ہے. اب آگے پیچھے لم آ گیا، اب لم نے اپنا اثر تو چھوڑنا ہے نا، اپنا اثر امپریشن دکھانا ہے کہ واقعی لم نے کوئی اثر ڈالا. اب جو چیز آلریڈی جزم میں ہے، جو آلریڈی بغیر کسی حرکت کے ہے، جو آلریڈی ساکن ہے، کوئی اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، جب اس کو اور مزید ہم نے دکھانا ہے کہ یہ مجزوم ہوا ہے تو ہم کیسے دکھائیں گے؟ تو پھر وہ گر ہی جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا وہ. تو وہ جب ختم ہو گیا اس یا کو ختم کرنا پڑے گا. یا ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہا ہے اپنی زیر کے ساتھ، بس وہ ہے یہ ہا اور زیر. اب آپ جب اس طرح کا دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہی تھا کہ جب ہا کے نیچے زیر آ گئی، پیچھے لم ہے، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لم جو ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو جزم کر دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے، لیکن بظاہر آپ کو ہا کے نیچے تو زیر نظر آ رہی ہے، جزم تو نظر نہیں آ رہی. ایسی صورت میں جب ایسا ہو جائے کہ حرف جازم نظر آئے لیکن جزم کے ساتھ حرف نظر نہ آئے، آخری حرف کا اس کے اوپر جزم نظر نہ آئے، آپ بس وہاں سمجھ جائیں یہاں پہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. اور وہ گڑبڑ کیا ہے؟ حرف علت. یہاں پہ یا تو پھر حرف علت یا تھی یا پھر حرف علت واو، دو ہی تو حرف علت ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ حرف علت یا تھی یا واو؟ حرکت سے. اگر زیر ہے نا پیچھے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پہ یا تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے واو تو زیر کی وجہ سے نہیں غائب ہوگا. ٹھیک ہے. یا ہی تھی جس نے کمپرومائز کیا تھا کہ پیچھے زیر ہے تو اس نے اپنی حرکت گرا دی. واو تو نہیں اپنی حرکت گرائے گا نا، کیونکہ واو کی تو زیر کے ساتھ دوستی نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ پیش ہوتی تو پھر واو ہوتا تو وہ گرتا. واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہی، اور وہ بھی انشاءاللہ آج کی انہی باقی آیات میں آپ کو وہ بھی اگزامپل مل جائے گی انشاءاللہ. تو جب آپ کو زیر مل جائے نا تو یہ زیر نشانی ہے کہ یہاں پہ ایک حرف علت یا ہوگا جو روٹ لیٹر ہوگا. یہاں سے پھر آپ نے نشانی رکھنی ہوگی کہ اگر پھر نون، بعض سسٹرز ہو سکتا ہے انہیں مشکل ہو اور وہ سمجھ رہی ہوں کہ نون بھی روٹ لیٹر ہے، تا بھی روٹ لیٹر ہے، اور ہا بھی روٹ لیٹر ہے، تو یہ جو ہو گئے 3 روٹ لیٹرز ہو گئے، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا کام. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہاں سے پھر نشانی لگائیں گی کہ اگر لم ہے تو یہ زیر کیوں ہے؟ یہاں پہ تو ساکن ہونا چاہیے تھا. تو یہاں سے انہیں پھر یہ پک ضرور کرنا چاہیے کہ اگر یہ زیر ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ ایک روٹ لیٹر تھا جو کہ مسنگ ہو گیا ہے، اور وہ روٹ لیٹر دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو واو یا پھر یا. اگر یہاں پہ زیر ہے تو پھر یا ہوگی. آئی ہوپ کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن انشاءاللہ
بار بار اس طرح کے لفظ آئیں گے تو یہ باتیں بیٹھ جائیں گی. اور ماشاءاللہ مومنہ کو تو مجھے نوٹس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے, یہ کانسیپٹ انہیں کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ سسٹر کون سے, آئی تھنک سسٹر فرزانہ آپ کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں پر گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. تو عمران خان والی بات کی گھبرانا نہیں ہے بالکل. اچھا یہاں پہ یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ تھوڑا ٹرکی ہے, تو اگر تو آپ اس کو آسانی سے کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں آپ کو جی یہ میں ٹرائی کرتی ہوں انشاءاللہ. ضرور اس ضرور. میں میں پہلے ایرو روٹ کا سائن لگا لیتی ہوں. اچھا یہ جو شروع میں لام ہے پہلے اس کو بتا دیں یہ کیا ہے. لام تاکید. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. اب باقی اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اسم ہوگا, فعل ہوگا, حرف ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فعل مضارع ہے. سین فا عین اس کا مادہ ہے, اور نون جو شروع والا ہے نا وہ فعل مضارع میں نحنو ہے, مطلب ماشاءاللہ, متکلم پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ, ویری اور گڈ ویری گڈ. اس میں اب مجھے یہی یہ تھا کہ آپ تنوین دیکھیں گی تو آپ کہیں گی تنوین ہے تو یہ اسم ہو جائے گا, پر ماشاءاللہ آپ نے گیس کر لیا کہ یہ اسم نہیں, یہاں پہ فعل ہی ہے. کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے سوچنا یہاں پہ یہی چاہیے واقعی کہ یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 روٹ, 4 اور الف بھی, الف تو خیر زبر کی وجہ سے, الف نہیں ہے سوری, صرف آئین تک ہے. تو یہ 4 لیٹرز آ رہے ہیں, تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں سے روٹ لیٹرز پہلے نکال لیتے ہیں. تو آپ نے سین فا آئین روٹ لیٹرز نکال لیے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نون کیوں آیا. نون تو صرف ایک فعل مضارع کی علامت ہوتی ہے کہ تبھی یہ نون آتا ہے. پھر یہ آخر نون کیوں آیا. تو یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ مل سکتا ہے کہ یہ آپ فعل مضارع کو سمجھیں. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ دو پیش کیوں آ گئی, کیونکہ فعل کے اوپر تو تنوین نہیں آتی. تو یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ صرف قرآن پاک میں 2 ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک تو یہ والا اور ایک ہے سورۃ یوسف میں. سورۃ یوسف میں ہے لَیَکُونَن, لَیَکُونَن, اس میں نن میں نون کے اوپر 2 زبر ہیں, حالانکہ وہ کیا ہے, وہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلے انشاءاللہ باقی جو آپ نے یہاں بتایا سے ہے جیسے ان ہوگا مطلب نون سکیلا نہیں ہاں سوری بالکل, خفیفہ اس کو بولتے ہیں نا. میں خفیفہ اور ثقیلہ کہتے ہیں, اس میں خفیفہ ہے لیکن ثقیلہ ہوتا تو وہ تشدید والا ہوتا. لیکن میں جی یہ ٹرم نہیں یوز کرتی خفیفہ کی, ثقیلہ کی یوز کرتی ہوں لیکن خفیفہ کی نہیں, کیونکہ نون وہی ہے بات ہے کہ قرآن پاک میں خفیفہ جو ہے نا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں, صرف ثقیلہ ہی استعمال ہوا ہے, اور خفیفہ یہ 2 بار جو استعمال ہوا ہے وہ بھی یعنی کہ کیسے ان دیکھیں. تھا تو اس کو 2 زبر کر کے ان لکھا ہوا ہے. ہاں نون کے اوپر ساکن تھی, ابھی میں بلکہ لکھا ہوا ہے آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں, یہ والا نون خفیفہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں انشاءاللہ. یہ فعل مضارع ہو گیا, فا باب فا سے ہے, صفا یسفع, اور سین فا آئین اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. نحنو فاعل ہو گیا جیسا کہ آپ بتا چکی ہیں. اب یہ میں نے اس کا یہ جو بتا رہی ہوں کہ یہ نون تاکید اس کو کہہ لے بے شک, اور خفیفہ لکھنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا تو اس میں یہ نون جو ہے نا مین کیا کرتا ہے, کام کیا کرتا ہے, تاکیدی مفہوم پیدا کرتا ہے. تو یہ جزم کے ساتھ ہے دیکھیں. تو یہ اگر ہم اس کو دیکھیں نصف ان, تو ان یہ بھی ان پڑھا جا رہا ہے اور یہ بھی ان ہی پڑھا جا رہا ہے. تو وہ ایک رسم الخط ہے, یہ اس کو کہہ دیتے ہیں لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جو علماء بتاتے ہیں جو ان کی عربی لینگویج ہے نا اس میں یہ لوگ اس طرح نہیں لکھتے, اس میں یہ جزم کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. یہ صرف قرآن پاک میں ایک خاص طریقہ انداز اپنایا گیا ہے, اور صرف 2 بار استعمال ہوا ہے ایسا. تو وہ بس آپ 2 ذہن میں رکھ لیں, ایک ہے لا یکونن, کانا یکونو کی جو ہے نا گردان اس میں ہے لا یکونن, کانا کی گردان سے, اور ایک یہ والا لفظ نصف ان. بس صرف یہ 2 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں گے, یہ آئے ہوئے تنوین کے ساتھ, لیکن تنوین کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ فعل ہیں, یہ اسم نہ ان کو سمجھے گا. تو باقی جہاں کہیں آپ کو تنوین نظر آئے گی وہ اسم ہی ہوگا, وہ فعل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, تو 2 الفاظ انسان یاد رکھ سکتا ہے. آگے آ جاتے ہیں بن ناسیاتی, یہ کیا ہے؟ باہر پہ جا رہا ہے, اور ناسیہ یہ اسم مجرور ہے, اور با کی وجہ سے حالت جر میں ہے. ویری اور گڈ, اور یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہوگا. ویری گڈ, متعلق کے فعل ہو جائے گا. اچھا آگے آ جاتے ہیں اب ناسیتین پہ. یہ دوبارہ ایک اور ناسیتین آ گیا, تو اس کو میں کیونکہ وہی
حرف وہ اس کا عطف ہوگا اس لیے یہ ناسیتن ہے با کی یہ وجہ سے. عطف نہیں عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ کوئی حرف عطف موجود نہیں ہے ان نہیں اس دونوں با کے کی بیچ جو میں. پیچھے ہے با اس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں آپ کی بات سمجھ نہیں، دوبارہ کہیں گی کیا کہا با آپ نے؟ کی وجہ سے جو با بن ناس یا با ہے نا جو حرف جر اس کی وجہ سے نہیں ہے ناسیتن. نہیں بالکل نہیں. اگر اچھا ہوتا تو اگر اس کو ہم عطف آپ کرنی ہے عطف، اگر عطف کا لفظ یوز کریں گی تو پھر حرف عطف کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ جب حرف عطف نہیں ہے نا تو وہیں سے پھر آپ نے یہ پوائنٹ پک کرنا ہے کہ یہ حرف عطف نہیں پھر کچھ اور ہے، پھر وہ کچھ اور کیا ہے پھر وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ موصوف لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ میں جب نیکسٹ سلائڈ آئے گی نا تو مجھے لگتا ہے یہ چھپ جائے گا، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا ابھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر ایک چیز آ جائے گی تو یہ چھپ جائے گا. چلے حالانکہ وہ میں نے سیٹنگ کی تھی پر سیٹنگ سیٹ نہیں ہوئی. آگے کاذباتین پہ چلتے ہیں. اب اگر یہ ناسیتین موصوف ہے تو یہ کیا ہوگا؟ کاذباتین اس کی صفت ہوگی، اس کی صفت ہو جائے گی. اب یہ صفت 1 بھی چھپ جائے گی. چلے انشاءاللہ اللہ خیر کرے. تو جب یہ پورا خاتیاتین یہ کیا ہوگی؟ یہ بھی اس کی صفت ہی ہوگی آئی تھنک. جی بالکل ٹھیک. خاتیاتین یہ اس کی صفت نمبر 2 ہے. اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ یہ جو موصوف صفت 1 صفت 2 ہے نا یہ چھپ جائے گا. حالانکہ میں نے اس کی سیٹنگ میں سیٹ کیا تھا پر اب وہ پھر دوبارہ واپس ہو گیا پتہ نہیں. تو آپ سب یہاں سے اسکرین شاٹ جب لے لیا اب آپ نے تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کے یہ پورا مرکب توصیفی ہو گیا. تو دیکھیں وہ اب چھپ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مرکب توصیفی لکھا آ گیا تو اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ اس میں سے پھر موصوف کیا ہوگا اور صفتیں کیا ہوں گی. صفتیں 2 ہیں، کاذباتین خاطئتین اور ناسیتین موصوف ہے. پوائنٹ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ناسیتین موصوف تو ہے چلو، لیکن یہ یہ مجرور کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مضاف نہیں ہے. ان ناسیتی کو ہم مضاف نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو یہ مضاف بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مجرور اور یہ ان دونوں لفظوں کے بیچ میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ معطوف بنے گا. معطوف بھی نہیں بن سکتا کیونکہ حرف عطف ہونا ضروری ہے. پھر آپشن جو ہے نا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ بدل ہوگا، بلکہ 2 ہوتی ہیں، ایک تاکید ہوتا ہے اور ایک بدل. تو تاکید کو تو آپ رہنے دیں، وہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے. تو یہ بدل بنا ہے پھر، یعنی اس بات کو مزید کھول کے جب کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے نا تو وہ بدل میں آتا ہے. پھر یہ کس کا بدل ہوگا؟ ناسیاتی کا. اچھا ناسیاتی کا. یہاں پہ یہ جو بن ناسیاتی تو یہ جو اس کا یہ بدل ہے ناسیتین. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بدل ہے. پھر اب یہ پورا جو مرکب توصیفی ہے یہ بن جائے گا بدل، اور مبدل منہ کیا ہوگا؟ یہ الناسیتی. ناسیاتی. ٹھیک. اب مبدل منہ اور مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کے اب اس کو ہم پورا کہیں گے متعلق فعل. پورا متعلق فعل. اب یہ پورا متعلق فعل کیا ہے؟ اس فعل کا نصف عن فعل کے لیے. تو اب یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ جواب القسم. اچھا میں نے یہاں پہ جواب الشرط نہیں لکھا کیونکہ یہاں پہ جواب الشرط جو ہے نا وہ محذوف ہے. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جواب شرط محذوف تھی، قسم موجود تھی. یہاں پہ جواب القسم الٹا بول دیا شاید میں نے، وہاں پہ قسم محذوف تھی، شرط موجود تھی. یہاں پہ اس جواب القسم موجود ہے، شرط محذوف ہے. یعنی آیت کے ایک حصے میں ایک چیز موجود ہے اور آیت کے دوسرے حصے میں دوسری چیز موجود ہے، اور دونوں طرف ایک ایک چیز محذوف ہے. تو اب یہ اس کے میں ترجمہ پہلے کر لوں پھر میں سمجھاتی ہوں کہ یہ جواب القسم کیوں موجود ہے، جواب الشرط کیوں نہیں اس کو کہا، جواب القسم کیوں کہا ہے. تو ترجمہ جب سامنے ہوگا نا پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح بیٹھے گا. لا نصف عن کا ترجمہ کریں. جی سسٹر فرزانہ. آپ ہیں ساتھ؟ آئی تھنک کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو. ہم ضرور گھسیٹیں گے. جی جی میں ادھر ہی ہوں. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ہاں اب آ جی. رہی ہے. ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، جو میں کہ نے یہاں پہ بالوں سے نہیں لکھا، وہ آپ سمجھ لیں کہ ان بریکٹ میں وہی بات ہو رہی ہے بالوں سے، کیونکہ پیشانی پہ بال ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے. کہ آگے عطا کار ہے. آگے اس پیشانی کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس لیے پیشانی کا لفظ دوبارہ آئے گا. ہم ضرور بالضرور، اب میں نے یہاں پہ ضرور، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم ضرور گھسیٹیں گے جیسے کہ آپ نے کہا. یہ جو ضرور ہے پہلا والا وہ ہے لام تاکید کی وجہ سے. یہ جو بال ضرور ہے نا
یہ اس نون تاکید کی وجہ سے ہے. اس کے اندر 2 تاکیدیں ہیں, اس لیے صرف یہ نہ کہیں کہ ہم ضرور گھسیٹیں گے, آپ کہیں ہم ضرور ضرور گھسیٹیں گے, مطلب 2 تاکیدیں ہیں اس ایک لفظ کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کس سے کھینچیں گے؟ پیشانی سے. تو اس کے مفہوم کے اندر ہے کہ بالوں سے مطلب پکڑ کے کھینچیں گے. اب وہ پیشانی جو ہے اس کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے کہ وہ پیشانی پہ کیسی پیشانی ہے. تو اب دوبارہ جھوٹی جی اور آگے بتائیں. جھوٹی خطا کار پیشانی. پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے, یہ جو اس لیے لگایا کیونکہ آگے اس کی 2 صفتیں آ رہی ہیں, جو کر کے بھی صفت کا اظہار کیا جا سکتا ہے, صفت کا جو کر کے, یا پھر وہ صفت, یا تو صفت کو پہلے لکھا جائے, اگر پہلے نہیں لکھا جاتا بعد میں لکھا جاتا ہے, تو پھر جو لگا کے اپنا صفت کو, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جملہ, ہماری اردو لینگویج میں جملہ بیٹھتا کیسے ہے. اگر میں کہتی جھوٹی خطا کار پیشانی تو پھر ٹھیک ہے, مطلب صفتوں کو پہلے لکھ دیا. اور اگر میں لکھوں پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے, ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیشانی کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ پیشانی کیسی ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ پہلے وہ جواب القسم, پچھلی قسم کیا تھی؟ قسم یہ تھی کہ جسے میں بتایا تھا کہ واللہ اقسم باللہ, میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی. اب یہ بتایا جاتا ہے, میرا خود اپنی کوئی رائے نہیں ہے, علماء بتاتے ہیں کہ یہ محذوف ہے, جو وہ محذوف تھی قسم وہ یہ تھی لفظ کہ اگر قسم کہا جائے کہ قسم سے ہم ضرور بالضرور گھسیٹیں گے. تو یہ ہے جواب القسم. قسم کھائی تو کس بات پہ کھائی؟ اس بات پہ کہ ہم ضرور بالضرور گھسیٹیں گے. اس لیے وہ قسم تو معذوف ہے لیکن جواب القسم موجود ہے کہ قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے. قسم اس بات پہ کھائی جا رہی ہے کہ ہم قسم, اللہ کی قسم کہہ لیں یا جو بھی ہے, وہ کیا معذوف ہے کہ اللہ کی قسم, بالفرض میں کہتی ہوں اللہ کی قسم ہم ضرور بالضرور گھسیٹیں گے. اب آج آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کی قسم تو نہیں موجود لیکن وہ جواب القسم موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پچھلی والی آیت میں شرط تھی کہ وہ کیوں گھسیٹیں گے, آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا, گھسیٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ جو تھی نا, شرط, وہ پیچھے والی آیت میں موجود ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا, اور وہ کس چیز سے باز نہ آیا وہ موجود نہیں ہے کہ کس چیز سے وہ باز نہ آیا, وہ معذوف ہے. وہ ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہمیں مطلب وہ ہمارے معذوف کہہ رہی ہوں, ہمیں اس کے مفہوم میں موجود ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ پچھلی جو ہم نے آیتیں کی ہیں نا, کہ وہ جو ابو جہل تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا, لیکن وہ لکھنے میں ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے, وہ معذوف ہے کہ وہ ان کو نعوذ باللہ ان پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ ان پہ ظلم کروں گا کہ یہاں پہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ چیز معذوف ہے. البتہ شرط موجود ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی بس ٹرکی ہوتی ہیں چیزیں, کوئی چیز موصوف ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی, تو تھوڑا سا اس پہ غور و فکر اور تدبر کریں نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب وہ میں یہ ابھی میرے ذہن میں آ گئی ایک بات ایک دم سے کہ وہ یہاں پہ یہ جواب شرط کیوں نہیں محذوف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا آلریڈی ذکر پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے نا, پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تھا کہ ان کو ظلم کرنے کے لیے, ان پہ تشدد کرنے کے لیے, تو وہ چیز ذکر ہو چکی ہے, اس لیے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار کہا جائے کہ وہ, اس لیے وہ معذوف, کچھ چیزیں اس وجہ سے بھی معذوف ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ والی آیت ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی؟ 2 چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں اور جو چیز السلام سمجھ میں نہ علیکم آئے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آؤں؟ بالکل آئیں جی, بالکل آئیں. وعلیکم پیچھے السلام ورحمۃ اذان اللہ کی وبرکاتہ. آواز بڑی تیز آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہیں آئے. جی, ہلکی ہلکی ہے سی نا, کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے اذان کی, پر اصل میں انشاءاللہ کوئی لائٹ بات بھی نہیں ہے اور میں نا صحن میں بیٹھی اور باہر نا اذان کی آواز بھی آ رہی ہے. چلے اذان ختم ہو گئی. چلے جی الحمدللہ. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جو شروع میں فا ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا فا ہوگا؟ یہ لام امر کا نا فل, بس چاہیے بالکل. کہ یہ جو فا ہوتا ہے اس کو فصیحہ, میں سے لکھ دیتی ہوں, فصیحہ بھی ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ یہ لام امر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. جی بالکل, واؤ یا لام سے پہلے واؤ یا فا ہو تو پھر بالکل, یہ جو لام امر ہوتا ہے وہ بھی میں سلائڈ چلا دیتی ہوں, یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ لام امر ہے. لام امر سے پیچھے یا تو واؤ آئے گا یا پھر فا آئے گا, یا فا اور آئے اس گا. کی جی وجہ سے یہ لام جو ہے وہ جزم میں چلا جاتا ہے, ورنہ یہ جو جی لام ہوتا ہے یہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے.
جی लाम अमर होता किसके साथ है, जेर के साथ, लेकिन जेर के चूंकि साथ पीछे फा या वाव लगता है तो उसकी वजह से ये जज़म में चला जाता है, और ये कुरान पाक में फा या वाव के साथ ही है, इनके बगैर नहीं है। यानी ये लाम जेर के साथ आपको नजर नहीं आएगा। लाम अमर जो है वो जेर के साथ नहीं है कुरान पाक में, वो जहां भी मिलेगा आपको या तो फल या फिर वल, इन्हीं सूरतों जी में मिलेगा। लेकिन ये फल ये जो फा है ना, इसके साथ जुड़ कर आया है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है, इसके साथ जुड़ कर आता है। अब जैसे वल होगा तो वो वाव भी कोई ना कोई अहमियत रखेगा, वो वाव क्या बनेगा वो जब आएगा तो तब देखेंगे। अभी इस वक्त ये फा जो है ये फसीहा है, यानी पिछली बात को मजीद फसाहत के साथ, वजाहत के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन अब आगे चलेगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, लाम अमर क्या करता है, इसका क्या काम होता है? मजूम करता है, ये मजूम जाजमा वाला लाम है। बिल्कुल, ये हर्फ है और ये जज़म करता है। और देखते हैं कि क्या इसने जज़म किया है आपको, क्या ये आइन के ऊपर तो पेश है, इसने जज़म नहीं किया। इस पेश से फिर आपको क्या मिलता है, आखिर इसने जज़म नहीं किया तो यहाँ पे क्या कोई गड़बड़ है? फलियदउ अभी वो पिछली वाली वो नहीं आयत अभी गुजरी, जो पिछली आयत में मैंने कहा था यंतही, वहां पे जेर थी, लम मौजूद था लेकिन उसने जज़म नहीं किए, हमें बज़ाहिर नजर नहीं आया। तो मैंने कहा था कि जब आपको बज़ाहिर आपको जज़म में हर्फ नजर ना आए और पीछे हर्फ जाजिमा मौजूद हो और जज़म भी ना आखिरी हर्फ के ऊपर नजर ना आए, तो आप समझेंगे कि वहां पे कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ सिर्फ दो लफ्जों में होगी, दो हर्फों में, सॉरी हर्फ। तो पिछले वाली आयत में यंतही में तो या थी, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो गड़बड़ किस हर्फ की वजह से हुई होगी? नून की वजह से है, नून का क्या पता ताल्लुक है। हुआ? अच्छा, नून का हर्फ इल्लत कौन कौन से होते हैं, अच्छा ये बता दें। वाओ, अलिफ, वाओ, हाँ, या। वेरी गुड माशाल्लाह। तो ये पेश की दोस्ती किसके साथ है, अलिफ या वाव? वाओ के साथ, यहाँ पे वाओ थी। परफेक्ट, यहाँ पे वाव है वाओ थी। जो कि मिसिंग है, जो कि कोई वजह हुई है, जो खत्म हुई है, और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं बल्कि इधर साइड पे ही एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। चले आ गया, ये लफ्ज था यदउवु, ठीक है, ये पूरा लफ्ज इस तरह था। अब क्या है कि यहाँ पे ये हरफ इल्लत का रूल है कि जब वाव नाकिस मुतहर्रिक हो, वाव के ऊपर पेश है और उससे पिछले हर्फ पर पेश हो, तो देखिए आइन के ऊपर पेश है, सर्कल हुआ हुआ है, तो जी ऐसी सूरत में क्या होगा कि नाकिस वावी अपनी हरकत गिरा देता है। जिस तरह या ने अपनी दोस्ती निभाई ना, वाव भी अपनी दोस्ती निभाता है। वाव की दोस्ती है पेश के साथ, तो उसके जब पिछले हर्फ पे पेश है ना, तो उसने अपनी हरकत गिरा दी। फिर उसने कहा कि मैं पिछली जो हरकत पिछली हर्फ के ऊपर जो पेश है, मैं उसके साथ दोस्ती निभाऊंगा और अपनी हरकत को गिरा दूंगा। तो इसने फिर क्या किया, अपनी हरकत गिरा दी, तो ये बन गया यदउ। इसको हम 2 काउंट जितना लंबा करेंगे, या अगर इस तरह होगा तो यदउ इतना पढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसी सूरत में अगर पीछे हरफ जाजिम आ जाए, कोई भी हरफ जाजिम आ जाए, यहाँ पे लाम अमर आ गया है, ठीक है, कोई भी हरफ जाजिम आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये जो हरफ जाजिम ने जो आखिरी हरफ इल्लत होगा उसको फिर गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी साकिन है, तो उसको और मजीद साकिन करने के लिए उसको गिराना पड़ेगा, ये शो करने के लिए कि लामे हरफ जाजिम ने अपना असर दिखाया है। असर दिखाया। जी, तो अब पीछे यहाँ पे फल आ जाए, ठीक है, क्योंकि आयत में फल ही आया है तो इसलिए मैंने फल ही लिखा। फल ने फिर अपना असर दिखाना है, तो क्या होगा कि वाव को खत्म होना पड़ेगा फिर इस फल की वजह से। वो ऑलरेडी साकिन था, इसको मजीद अब उसके ऊपर जज़म तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जज़म में है इस वक्त, तो जी, इस वजह से उसको खत्म होना पड़ा फिर। तो फिर वो बन जाएगा फल यदउ, ये यदउ, बिल्कुल सही चीज बन गई, देखें बिल्कुल इस तरह सही। से बनी, ठीक है। तो जब आपको ठीक। हरफ जाजिम मिले, कोई भी हरफ जाजिम, चाहे वो लम हो, लाम अमर हो, या कोई और हरफ जाजिम हो, और लेकिन उसने अपना बज़ाहिर हमें देखने में नजर ना आए कि उसने जज़म भी किया है अपने फेल को, यहाँ पे देखें जिसे अब आइन के ऊपर कोई जज़म नहीं है, तो फिर बस वहां से आप समझ जाएं कि यहाँ पे कोई हरफ इल्लत था जो कि माजूफ हुआ जो है, और गिर हरफ गया। इल्लत सिर्फ दो थे, वो दो हैं, एक वाव और एक जा। और अगर आपको पेश नजर आ जाए तो समझ जाएंगे यहाँ पे वाव था, और ठीक। इसी के नीचे अगर आपको जेर नजर आ जाए तो समझ जाएंगे यहाँ पे या या। थी जो कि माजूफ है। तो इन हरकत से फिर आपने वो ना आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि आप रूट लेटर आसानी से जो है ना कैच कर लेंगी। अब यहाँ पे या तो हरफे अलामत मुदारे हुआ, ठीक है, या अलामत मुदारे हो गया, आपने एक रूट लेटर दाल निकाल लिया, एक आइन निकाल लिया, तीसरा रूट लेटर तो रहता है ना, वाओ। तो हाँ, फिर आपको बिल्कुल। फौरन
پک کر لیں گی کہ واو ہی ہوگا پیش کی وجہ سے. اب آپ نہ جی الف جی کی طرف جائیں گی، نہ یا کی طرف جائیں گی، نہ ہی کسی اور حرف کی طرف جائیں گی، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا واو ہوگا یہاں پہ پیش کی وجہ سے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. تو یہ بن گیا فعل مضارع مجزوم. اور دال عین واو اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، باب نون سے ہے، دعا یدعو، اور ہوا اس میں فاعل ہے کیونکہ یا علامت مضارع ہے شروع میں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ نادیہو یہ کوئی مرکب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو نادیہ ہے یہ مرکب اضافی ہے، پرفیکٹ. مضاف الیہ. اچھا بالکل ٹھیک بتایا آپ نے ماشاء اللہ کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو یہ جو میں اس کے روٹ لیٹرز بتا دیتی ہوں، یہ نون دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہوئی. اس کے میں بھی نہیں ایکسپلینیشن وربلی بتا دیتی ہوں کہ جب واو جو ہے وہ چوتھے یا پانچویں مطلب 3 حرف کے بعد آئے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ میں پہلے کافی صورتوں میں ایکسپلین کر چکی ہوں، ابھی اس وقت وربلی بتا رہی ہوں، تب پھر وہ یا میں تبدیل ہو گیا. اچھا اور یہ اسم الفاعل ہے. اب یہ والا الفاعل جو ہے نا یہ بھی آئی تھنک چھپ جائے گا. بہرحال یہ آپ کو سمجھ لگ جائے گا، فاعلن کے وزن پہ ہے، فاعلتن اسم الفاعل ہے نادیہ. تو اب یہ نادیہ جو ہے یہ اس کی اعرابی حالت ہے نصب. کیوں؟ اس کی جی کیا وجہ ہوگی؟ یہ مفعول ہے. ویری گڈ، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. تو دیکھیں اسم الفاعل جو ہے نا چھپ گیا ہے، پر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہاں پہ خود آگے کہ یہ اسم الفاعل ہے. اچھا پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اب ہم اگلے پارٹ پہ جملہ چلتے فعل. ہیں. یہ جو شروع میں سین ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کو وہ استقبالیہ کہتے ہیں نا، ان قریب کے لیے پرفیکٹ آتا ہے اور پرفیکٹ حرف مضارع کے اوپر استقبال. آتا ہے اور صرف ہاں اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. اور یہ خاص کس فعل کے اوپر آتا ہے؟ مضارع کے اوپر. صرف مضارع کے اوپر. پرفیکٹ. کبھی بھی ماضی کے اوپر یا امر کے اوپر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بالکل وہی روٹ لیٹرز ہے، دال عین واو، صرف یہاں پہ یا علامت مضارع ہے اور یہاں پہ نون علامت مضارع ہے. یہاں پہ ہوا فاعل تھا تو یہاں پہ اب کون سا فاعل ہوگا؟ نحنو. نحنو. بالکل نون کی وجہ سے آپ کو پتا چل گیا کہ جی یہ نحنو اس میں فاعل بن گیا. باقی وہی ڈیٹیل ہے، صرف مجزوم نہیں ہے. یہاں پہ مجزوم تھا نا، یہ مجزوم نہیں ہے. تو آپ جی سوچتے جی ہوں گے اگر یہ مجزوم نہیں ہے تو اس کا واو کدھر گیا؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. جی دال ٹھیک. عین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نون باب نون سے ہے اور نحنو فاعل ہے. یہ لفظ تھا اس طرح سے سندعو، بالکل یہاں پہ یہ سے یدعو یہ والی چیز ہے. اب یہ واو جی کیوں ختم ہوا؟ اب اگر آپ اس کو پڑھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ میرے کرسل پہ جو میں کر رہی ہوں نا یہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ موجود ہے. جسٹ سپوز. اور اس کو الزبانیہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو آپ جو ہے کریں گی سندعو الزبانیہ، ایسے ہی پڑھیں گی نا، واو کو تو اسکپ جی کر دیں گی نا. جی ایک رائے بالکل یہ بالکل. ہے کہ جب ہم تجوید سے جب ہم رول کے مطابق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آئین کو ڈائریکٹ زال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ڈائریکٹ آئین زال کے ساتھ جڑ ہی جاتا ہے تو واو تو پڑھنے میں ہے ہی نہیں، تو اس کو لکھنے میں بھی رہنے دیتے ہیں. پھر جی تب وہ نکل بالکل. گیا. دوسری رائے اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں وہ یہ ہے کہ 2 حرف ساکن کے ساتھ 2 حرف اکٹھے آ گئے، ایک واو ساکن اور یہ لام ساکن. اب جب 2 ساکن. ساکن حرف اکٹھے آ نہیں سکتے، ایک کو ہٹنا پڑتا ہے بالکل تو پھر وہ حرف علت ہٹے گا، تو پھر تب بالکل وہ واو ہٹ گیا. تو دیکھا جائے تو ٹھیک. دونوں ہی رائے آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دونوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پڑھنا ہم نے وہی ہے سند الزبانیہ. آئین کو ڈائریکٹ زال کے ساتھ جوڑنا ہی جوڑنا ہے، واو پڑھنے میں نہیں رہے گا. تو انہوں نے لکھنے میں بھی ہٹا دیا پھر. تو یہ وجہ تھی پیچھے. الزبانیتا اس کے بارے میں بتائیں. یہ مفعول ہو گیا آگے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن گیا. یہ بھی اسم الفاعل ہے مونس کے صیغے میں، مونس کے مطلب سینس میں. جی اچھا یہ پورا ایک اور اسم پورا جملہ فعلیہ بن گیا. 2 جملہ فعلیہ ہیں. اب ان دونوں کے ترجمہ کر لیں. دعا فل کا مطلب ہوتا ہے یدعو. پکارنا یا بلانا. ہاں بس چاہیے کہ وہ پکارے یا بلا لے نادیہو یاروں کو یا دوستوں کو یا یاروں کی مجلس کو. سندو سا ان قریب ندو ہم بھی بلائیں گے الزبانیت دوزخ کے فرشتوں کو. پرفیکٹ پرفیکٹ. دوزخ کے فرشتوں کو، سپاہیوں کو، یا پھر جو بھی مطلب وہ سینس میں کہہ سکتے ہیں.
جو ان کو سزا دیں گے، جو انہیں عذاب دیں گے. عذاب کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے عموماً ان کو. عذاب کے دھکیلنے والے بھی کیا اس کے معنی دھکیلنے والے بھی نا؟ بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب بیسیکلی وہی ہے کہ وہ ایسے فرشتے. فرشتے ہوں گے جو ان کو عذاب دیں گے، دھکیلیں گے ان کو، مطلب ان کو سزا دیں گے. جی تو ٹھیک. پس چاہیے کا ترجمہ تب ہوتا ہے جب لام امر، میری طرف سے بھی آئی تھنک شور جا رہا ہو، شاید باہر کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے. جب نہیں لام مجھے نہیں آ رہا، امر، یہاں پہ باہر جنریٹر کی آوازیں لگی ہوئی ہیں. اچھا جی اچھا، جب لام امر جو ہے وہ غائب کے صیغوں کے ساتھ آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر متکلم کے صیغوں کے ساتھ، سوائے حاضر کے صیغے. حاضر کے صیغوں کے ساتھ ہمیشہ فعل امر ہوتا ہے. فعل امر ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے، تم یہ کرو، تم ایسے کرو، اس طرح سے تم کر کے، کیونکہ وہ سامنے بندہ موجود ہوتا ہے. لیکن جو بالکل. بندہ سامنے موجود ہی نہ ہو اس کو ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا جا سکتا. پھر وہاں پہ فعل امر نہیں، وہاں پہ پھر لام امر استعمال ہوتا ہے. اور جب لام امر بس استعمال ہوگا تو چاہیے. اس کا مطلب کہ ہم اس کو ڈائریکٹ حکم نہیں دے رہے، ہم اسے کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ وہ لے آئے، اسے جی چاہیے کہ وہ پکارے، یا اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، اس طرح کر کے. تو لام امر کا ترجمہ آپ ہمیشہ جب کریں تو چاہیے کر کے کریں، کہ اسے چاہیے، انہیں چاہیے، اس طرح کر کے. جی ٹھیک. ماشاء اللہ آپ نے ترجمہ بہت اچھا کر لیا، الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ. جی لاسٹ آیت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی 2 سسٹرز آئی تھنک کرنا چاہ رہی ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ آدھا حصہ کسی ایک سسٹر، کوئی ایک سسٹر کر لے، اور آدھا حصہ دوسری کی سسٹر کر لیں. پہلا کون سی سسٹر کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے میم، وہ کر لیں، میں آخری کر لیتی ہوں. یہ چلیں پہلا ٹھیک میں ہے، کر لوں میم. آپ ہی کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کر لیں، باقی اگلا حصہ دوسری کر لیں گی. کلا یہ کیا ہے؟ کلا یہ تاکید کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہرگز نہیں. اس ٹھیک ہے حرف کا میم. کوئی نام، اس حرف کا حرف نام ہے ردا و زجر. ردا کا مطلب رد کرنے سے، زجر کا مطلب ڈانٹ ٹپٹ. ٹھیک ہے ٹھیک میم. ہو گیا. ٹھیک ہے. لا، یہ کون سا لا لا ہوگا؟ یہ لا لام نفی نہیں، means لا نفی یہ یا لا لام، نہیں؟ یہ لائے نہیں یہ میم. ماشاء اللہ، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیونکہ اس نے آگے اسے جو ہے نا ساکن کر دیا. یہ مضارع کے صیغوں پر داخل ہوا ہے. اطاع یطیع تھا یہ، اور آخر بالکل. ساکن ہوا تو یا ڈراپ ہو گئی. ہاں، یہ جو آئین کے اوپر جزم ہے یہ اس لا کی وجہ سے ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لام پھر ہو گیا لام نہیں، اور توتی نے اس کو آئین کے اوپر اس کو جزم دے دیا. تو اب آپ اس کے اوپر آ جائیں گے، پورا اس کو پورا ایکسپلین کریں گے کیا ہے. یہ اطاع یطیع تھا، باب افعال سے ہے. انت فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول ہے. یہ امر بن گیا. آپ اس کے روٹ لیٹرز بھی بتا دیں. اطاع یطیع، اس کے اندر جو ہے نا جی 2 میم. تو روٹ لیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی آپ جی کو میں یہ ہنٹ دیتی ہوں کہ ان کے درمیان میں ایک حروف تھا، جو حرف تھا، جو مسنگ تھا. تعیا. ٹھیک ہے، تا چلے میں عین یا ہوگا میم. تا عین یا. مس میں واؤ تھا. بتاؤں؟ جی کون بتائیں گے سسٹر؟ جی بتائیں. جی مس، یہ اس کے اندر جو تھا نا تا کہتے ہیں واو تھا، واو سوری جو میم. مغزوب، یعنی کہ وہ جو ہم نے وہ اجوف کہتے ہیں ویری گڈ. واوی تا کی واو قاعدے کے عین. مطابق، جس کو جو نا وہ ہم نے اس کو کر دیا موو نا. پرفیکٹ. واؤ تھا. ٹھیک. تا دیٹس واو گڈ. عین. تو یہ جب مجزوم ہوا. الف کا جب قاعدہ لگا اجوف کا، تو پھر ظاہر ہے یہ واو تھا نا، تو وہ الف میں کنورٹ ہو گیا، کیونکہ پہلا جن کا حرف اس سے پہلے متحرک تھا. تو عطا یعنی یہ بن گیا عطا، اور مضارع میں پھر نہیں یہ آپ الف میں نہیں تبدیل ہوگا، یہ پیچھے زیر ہے نا، میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں ابھی آگے. جی صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے. نہیں یہ اس میں پیچھے میں زیر ماضی ہے. کی بات کر رہی، ماضی کی نا. اچھا ماضی کی. ٹھیک عطا میں پھر سمجھ گئی. یطیع بن جائے گا نا، وہ پھر یطیع. ہاں بالکل بالکل، فعل ماضی میں ہاں انشاءاللہ اس میں الف آ جائے گا. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. اچھا بتایا آپ نے. فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اچھا سسٹر ساجدہ، مجھے ایسے لگا تھا جیسے آپ نے فعل امر کہا تھا. یہ فعل امر نہیں ہے، یہ لام امر، یا اس کو فعل نہیں آپ کہہ سکتی ہیں. پہلے نہیں یہ میم. تطیع فعل نہ امر اور تو. فعل نہیں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. جی جی. لیکن فعل میم یہ امر میں یہاں پر کسی کام کے امر اس کرنے لیے. کا حکم ہوتا ہے. ایک میں یہ سن لیں، فعل امر جو ہوتا ہے نا اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا نہ حکم دیا کرنے کا جاتا ہے. روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق ہے. اچھا چلے آگے چلتے ہیں. یہ تو واؤ آئین اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے.
اور باب فعال سے جیسے آپ بتا چکے ہیں ماشاءاللہ انت فاعل ہو گیا اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ مفعول ہو گئی. اب یہ پورا کا پورا کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بن گیا میں. پرفیکٹ. اچھا اب میں آپ کو وہ یہاں پہ یہ ایکسپلین کرنے لگی ہوں. یہ جو ابھی ہمارا فعل گزرا ہے نا یہ کیسے بنا؟ یہ باب فعال کے اوپر ہے تو فعیلو تو بنا تو ویعو. میں ابھی فعل ماضی کو نہیں ایکسپلین کر رہی کیونکہ پھر وہ ٹائم ذرا زیادہ لگ جاتا ہے. تو جو آیا ہوا ہے بس اسی کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. باب فعال کا یہ فعل مضارع ہے تو فعیلو تو ویعو. تو پھر اب جب اس پہ رول اپلائی ہوگا تو رول یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو. دیکھیں واؤ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے. متحرک مطلب کوئی بھی حرکت ہو, صرف زیر نہیں کوئی بھی حرکت ہو. اس وقت زیر ہے اور اس سے پچھلا حرف ساکن ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا جو کہ اس وقت تو کے اوپر جزم موجود ہے, ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جاتا ہے. واؤ اپنی حرکت جو ہے وہ پیچھے دے دے گا. اس کو میں ریٹن فارم میں لکھ دیتی ہوں. واؤ نے اپنی حرکت پیچھے تو کو دی اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل گیا. واؤ جو ہے وہ یا میں تبدیل ہوا اس لیے کیونکہ پیچھے زیر تھی. اگر یہ پیچھے الف ٹرانسفر کرتا تو خود الف بول دیا. اگر یہ پیچھے زبر ٹرانسفر کرتا تو خود الف میں بدل جاتا. اور اگر یہ پیچھے پیش ٹرانسفر کرتا تو یہ واؤ میں بدل جاتا جو کہ آلریڈی یہ واؤ ہی تھا. لیکن وہ میں نے دو چیزیں ایڈیشنل بتا دی. ٹھیک ہے. لیکن اس نے زیر ٹرانسفر کی تو زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ تو یہ خود یا میں تبدیل ہو گیا. اس طرح سے یہ پھر فعل مضارع بنا. ابھی اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب پیچھے حرف جازم آ جائے تو آخری حرف مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پیچھے حرف جازم مثال کے طور پر لا آیا. اب یہ والا تتی جو ہے نا یہ چھپ جائے گا. نہیں ہوپ فلی کہ نہیں چھپنا چاہیے. لام میں نہیں کی وجہ سے یہ آئین کے اوپر دیکھیں جزم آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہاں پہ دو حرف جازم اکٹھے آ گئے. دو حروف ہیں دونوں ہی جزم کے ساتھ ہیں. اور عربی جیسے ابھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتا بھی دیا ہے کہ دو حرف ساکن کے ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے. دو ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو جزم والا حرف علت جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. حرف علت جو ہے نا وہی ہٹایا جائے گا دوسرا حرف نہیں. تو یہاں پہ حرف علت کیا ہے یا. آئین تو بالکل اسٹرانگ حرف ہے تو یا کو پھر ہٹایا جائے گا. تو جب یا کو ہٹایا تو یا غائب ہو گیا. دیکھیں صرف آئین موجود ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا واؤ یا میں کنورٹ ہوا اور پھر غائب ہو گئی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز ہے. اس کا بے شک آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں. واپس آتے ہیں کہ یہ والا جو پورا فعل ہے یہ فعل جملہ فعلیہ بن گیا. آگے والا حصہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی واؤ سے لے کے اینڈ تک؟ جی مس میں کر رہے ہیں. جی آپ بتائیں. یہ جو واؤ ہے یہ کیا ہے؟ جی یہ واؤ عاطفہ ہے. اور آگے جو نا یہ جو لام امر ہے ٹھیک ہے. واؤ اس کے ساتھ لام مل رہا ہے امر لیکن سوری غلط بول دیا صاحب. امر ہے سوری فعل امر. ہاں لام امر فعل امر. فعل امر ہے یعنی کہ حاضر واحد کا واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہو گیا. یہ جو نا واؤ کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ جو ملنے کی وجہ سے جو ہے اس کا جو اگر حمزۃ الوصل میں دیکھا جائے تو اس کا جو اعراب آئے گا پھر اس جد بن جائے گا کیونکہ یہ جو ہے نا وہ مجزوم کیا گیا ہے فعل امر کو بنایا گیا نا. تو جب مجزوم کیا گیا تو پھر ظاہر آخری حرف کو جو ہم نے اس کو کہتے ہیں ساکن کر دیا اور پھر حمزۃ الوصل کو جو نا وہ تیسرے حرف کو کے مطابق جو نا ہم نے حرکت دے دی. تو ہاں. اور حمزۃ الوصل کیوں آئی؟ کیا چیز ہم نے ہٹائی کہ حمزۃ الوصل آئی؟ جی وہ یہ ورڈ تھا نا یعنی کہ یسجدو جو فعل مضارع سے بنایا گیا نا ہم نے. تو یسجدو تھا تو اس سے بھی ہم نے جو ہے نا علامت مضارع ہٹائی. ٹھیک ہے. یا جو تھی شروع میں وہ جب ہٹ گئی تو سین کے اوپر تھا جزم پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کی وجہ سے پھر حمزۃ الوصل لایا گیا تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. ایک منٹ. یہ مضارع حاضر کے صیغوں پہ آتا ہے نا امر؟ جی انہوں نے یہی بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ مذکر واحد حاضر. جی مذکر واحد حاضر. فعل امر ہوتے ہیں ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے ہوتے ہیں. حاضر کی جو 6 صیغے ہیں بس انہی میں سے آئے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہے جو سامنے موجود ہو یعنی کہ جس کو کہا جا رہا ہو ڈائریکٹ جس کو آرڈر دیا جا رہا ہو.
ٹھیک ہے. یہ جی اگر یہ غائب ہوتا تو پھر یہاں پہ کیا ہونا تھا, فعل امر نہیں لگنا تھا, پھر اس کو پھر یسجد ہوا تھا. جی ہاں یسجد ہوا پھر جاتا فل یول لگ جاتا. جی. اور That's مس good. یہ پھر باب نون سے ہے. باب نون سے ہے. جی گڈ. جی. آئی تو تھنک سب ڈیٹیل ہوئی ہے. سب جی ڈیٹیل اس کی ہوگی. جی آگے یہ پھر واو جو ہے وہ عاطفہ ہے, اور یہ اقتریب جو ہے نا, یہ جو نا باب افتعال سے ہے. اچھا یہ دو اور چیزیں یہ بھی امر کا. یہ جی پورا جملہ فعلیہ تھا اور یہ معطوف بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی اس جی جو ہے جی یہ جی معطوف ہو مس گیا. وہ میں اب اینڈ پہ ترکیب اس کی کر دوں گی. واو یہ بھی عاطفہ ہو گیا, اور یہ جو اب اقتریب کو اقتریب بتائیں. یہ بھی باب یہ ذات سے ہے, باب ضربا یضربو سے. نہ 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 اور نہ. اچھا نہیں پہلے مجھے سوری اس کے وہ افتعال سے. ابھی میں نے وہ افتعال کون سے. باب افتعال سے. گڈ گڈ. جی جی وہ ایسے بس کیونکہ اس میں باب افتعال ہے. پہلے آپ نے باب ضربا ایک دم بولا تھا, تو ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک کر لیا ماشاءاللہ. جی تو آپ وہ نے کیسے. بس مس پتا کیا میں اس ٹائم بہت کچن میں کھڑی, میرا مائنڈ جو کوئی ہے بات نہیں. تو اس کے اندر نشانی اچھا بتا دیں, سننے ہاں والوں جی کو میں تاکہ جی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ آپ جو نے نا جی ہاں نشانی جی کون سی ڈھونڈی. جی کہ اس یہ کے باب اصل افتعال ہے. ہاں جی اصل حروف جو ہے نا وہ قاف را با ہے, اور تا جو ہے نا وہ ظاہر الف اور تا جو ہے نا وہ یعنی باب افتعال کی علامت ہے. الف بھی ہو گیا اور تا بھی ہو گیا. تو یہ جی جی یہ جو یہ تا ویسے آتی ہے یہ باب افتعال میں, جو خالی تا, اگر ہاں سین جی ہوگا تو باب استفعال, خالی تا آگی تو ایک ہی باب ہے, باب جی. افتعال. تو اگر مضارع سے, کیونکہ یہ فعل امر بن رہا ہے, تو مضارع میں جائیں گے تو ہم وہ بنے گا یقتریبو. تو یقتریبو سے ہم نے جو اس کو کنورٹ کیا فعل امر میں, تو اوبویسلی وہ پھر وہ کاف جو ہے وہ علامت مضارع ہٹ گئی. پھر قاف جو ہے اس کو جو ہے نا ہم نے تیسرے حرف کے مطابق حرکت دے دی. را پہ زیر تھا تو وہ ایٹومیٹلی حمزہ وصل میں وصل پر بھی زیر آ گیا. ویسے بھی یہ یعنی کہ وہ ہاں جی یہ آ گیا. پھر با آخر پہ مجزوم ہو گیا اس مجزوم کی وجہ سے آپ کو پتا چلا کہ یہ فعل امر ہے. یہ دونوں جو ہے, کوئی بھی اس فعل جب آخر میں جزم میں ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ پھر فعل امر ہوگا, کیونکہ فعل ماضی کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے, فعل مضارع کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے, اور فعل امر کے آخری حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ایوری تھنگ. یہ سارے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ معطوف ہے, اور واو عاطفہ معطوف, پھر واو عاطفہ معطوف. ایک تریب جو ہے یہ بھی جملہ فعلیہ, اور جی یہ ایک اور ہاں معطوف جی بن گیا. سارے جملہ فعلیہ. پھر دو معطوفات بن گئے. پہلے جو ہے نا وہ جملہ جو تھا نا معطوف علیہ تھا, کلا لا تطیعوا سے. یہ معطوف اب علیہ یہ تھا. پورا تو کا پورا کون سا مرکب بنا پھر؟ معطوف آئی تھنک, مجھے بھی ٹرمینالوجی مرکب عطفی. مرکب عطفی. اب یہ جو علیہ تھا نا وہ چھپ گیا, ٹھیک ہے, یہ معطوف علیہ تھا ادھر, وہ پیچھے چلا گیا. اچھا یہ پورا مرکب عطفی ہوگا, ٹھیک ہے, دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اب اس کا ترجمہ کریں. جی اور تم یعنی کہ سجدہ کرو, اور تم ایک دم سجدے پہ کہاں چلے گی, پہلے ادھر آئے نا, کلّا سے سٹارٹ کریں. ہاں جی ہرگز نہیں ہرگز نہیں نہ تم پیروی کرو اس کی, یا اس کی تم کلام مت کرو, یا تم اس کی جی بات مت مانو, بات مت دونوں ایک مانو. ہی بات ہے. ہاں جی جی. اور تم سجدہ نہ کرو, اور تم سجدہ نہ کرو سجدہ نہ کرو یا سجدہ کرو, سوری اللہ معاف کرو, سجدہ اور تم کرو. سجدہ کرو, اور تم یہاں پہ دیکھیں یہ وہی چیز ہو گیا نا, یہ فعل امر اور لام نہیں میں یہ وہ فعل امر اور فعل نہیں. یہاں پہ یہ سمجھے یہ فعل نہیں ہے, اور کیسے پتہ چلا فعل نہیں ہے, کیونکہ پیچھے لام کی وجہ سے. اور یہ فعل امر ہے. فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, اور فعل نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر بس یہ ذہن میں رکھیے گا, جب فعل نہیں ہوگا نا تو پیچھے لام نہیں ضرور ہونا چاہیے, اسی سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل نہیں ہے. کیونکہ ورنہ تو جزم تو دیکھیں ادھر بھی جزم ہے, ادھر بھی جزم ہے, ادھر بھی جزم ہے, تو ان دونوں کے پیچھے لام نہیں ہے, تو یہاں سے پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ فعل امر ہے. یہاں پہ پیچھے لام موجود ہے, جس کو ہم کہیں گے لام نہیں, یعنی یہ لام نہیں جو ہے فعل نہیں کی ایک جو ہے نا اسٹرانگ چیز ہے, اسی سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے یہ فعل نہیں ہے اسلام سے. اور پھر میرے اس کا آ جائے گا, اور تم نزدیک ہو یا تم قرب حاصل کرو. یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر اللہ کے محاورہ قریب آئے ہو گا جاؤ, اللہ کا تم قرب حاصل کرو. ہاں اللہ کا قرب حاصل کرو. دیٹس گڈ ماشاءاللہ.
दैट्स गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खैर। कोई सिस्टर जिसको कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, क्योंकि काफी चीजें माशाल्लाह आज की ये जो 4 आयत थी इनमें थी कुछ ट्रिकी भी थी, कुछ समझने वाली भी थी, तो कुछ चीज जो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो। जी मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, जी जिस जी तरह यदउ नादिया, ये लाम जो है ये लामे मजजूम है ना मैम, ये तकीद के लिए भी आता है। इस आयत में पूछ रही है, किस आयत में पूछ रही हैं आप? फल यदउ नादिया सनदउ ज़बानिया, फल उसमें जो लाम आया हुआ है जी वो लामे अमर है जी। फल यदउ नादिया, बस चाहिए कि वो बुलाए हाँ, ना मैम, ये लामे वो बुलाए, बस ये चाहिए कि वो बुलाए, बुला ले या बुलाए जी ये या मैं पुकारे, ये भी मजजूम करता है ना, ये फेल मज़ारे पे दाखिल होके बिल्कुल मजजूम करता है, बिल्कुल। आगे जो है ना सनद ज़बान, ये पे मुझे यूं लगता है कि इसी लाम का असर जो है ना सनद पे भी आया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हम कर नहीं। अगर वो होता तो फिर होगा कि बस फिर हमें चाहिए कि हम भी बुला लें, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ताला अपने आप को हुक्म नहीं दे रहा, अल्लाह ने तो कहा है कि फिर हम बुलाएंगे, अल्लाह को अपने लिए हुक्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सीन्स जो है वो हरफ अतफ में से भी नहीं है। अगर वो हरफ अतफ होता ना तो फिर हम कहते हैं कि पीछे फल का असर उस पे है, वो सीन जो है वो हरफ अतफ नहीं है, ठीक है। तो मिस फा भी तकीद के लिए आया है, लामे जैसे अमर है उसे चाहिए, बस उसको चाहिए, ये भी तकीदी है फा। कौन सी वाली आयत में? फल या ये फल या इसमें जो है लाम तो एक वो तो लामे अमर है ना, उसे चाहिए, तो फा भी तकीद के लिए आया मजीद, यानी कि फा जो है वो फसीहा है, उसकी वजाहत मजीद आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। उससे क्या पिछली कहेंगे जो आयत में गुजरा था ना कि अगर वो बाज ना आया तो हम उसे जरूर घसीटेंगे, जी। तो फिर आगे वो आ रहा है कि अगर ठीक है फिर वो बुला ले अपने हामियों को और अपने मजलिस वालों को, तो बस वो वहां पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि वो पिछली आयत से वो एक किस्म का कनेक्शन जोड़ रहा है कि ठीक है वो बुला ले फिर अपने सारे हामियों को, अपने साथियों को जी। तो उसको हम क्या कहेंगे फा को? फसीहा। हाँ, अमूमन फा फसीहा काफी इस्तेमाल होता है जी। फसीहा, ओके जज़ाकल्लाह जी ठीक हो गया, दैट्स गुड माशाल्लाह। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मिस मुझे एक और चीज, ये कल्ला जो है आपने क्या फरमाया कि ये क्या है? ये हर्फ रदा व जजर है। रदा का मतलब किसी चीज का रद्द करना, लेकिन डांट कर रद्द करना। आम होता है ना एक चीज की किसी चीज को रद्द कर देना बगैर डांटे, लेकिन इस कल्ला के लफ्ज के अंदर ना एक ऐसी डांट भी मौजूद होती है और किसी चीज की रद्द भी किया जाता है कि हरगिज नहीं, सिर्फ ये नहीं कहता कि नहीं बल्कि हरगिज नहीं। डांट, इसके अंदर एक लहजा है डांटने वाला। हरफे डांट कह सकते हैं सिंपल वे में? बिल्कुल कह सकते हैं, डांट कर किसी चीज को रद्द करना, बिल्कुल अपनी जुबान, आसान जुबान में आप कह दें। सिर्फ डांट नहीं है, डांटना भी है और रद्द भी करना है, और सिर्फ रद्द नहीं है, रद्द भी करना है तो डांट के रद्द करना है। मतलब ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हैं, सिर्फ रद्द नहीं है डांटना भी है, और ये नहीं है कि सिर्फ डांटे ही रद्द ना करें, इसलिए दोनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए कहा जाएगा रदा व जजर। जजर का मतलब है डांटना अरबी में, हम उर्दू में डांटना कहते हैं तो अरबी में इसको जजर कहते हैं। ठीक हो गया, चले दुआ मांग लेते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह।